बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मनान एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आज से हम एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम दौर हाजिर की कुछ नौजवान शख्सियात का इंटरव्यू करेंगे और इसके दूसरे सेगमेंट के अंदर हम किसी एक ख़ास टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। उसी नौजवान शख्सियत को उसमें हम शामिल करेंगे। ना सिर्फ इंटरव्यू उनका शामिल किया जाएगा इसमें, बल्कि उसी शख्सियत को जो मौजू हम सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर बात करने का भी हम मौका देंगे और कोशिश करेंगे कि हम ऐसी नौजवान शख्सियात को आपके सामने लेकर आएँ जो आपको इंस्पायर भी करें। तो बिला ताख़ीर आपका वक्त ज़ाया किए बग़ैर हम उस शख्सियत की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा तारुफ़ मैं कुछ इस तरह करा दूँ कि मैं समझता हूँ कि आज के दौर में ऐसी शख्सियात, बल्कि नौजवानों के अंदर ऐसे काबिल नौजवान मिलना मेरा ख़याल है कि आज के इस पुरफितन दौर के अंदर मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो सबसे पहले हम अपने मौजूद मेहमान से जानने की कोशिश करेंगे कि हमने इनको मुख्तलिफ़ सिनेमाज़ के टिकट्स भी अपने स्टेटस पर लगाते देखा, मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्कुल दुनियादाराना एक्टिविटीज़ के अंदर इनको मुलविस भी देखा। आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी ज़िंदगी में दीन कैसे आया। तो दूसरी बात, इनका तारुफ़ मुख्तसरन मैं ये यूँ पेश करना चाहूँगा, बल्कि इनके लिए मैं अक्सर दूसरी नशिस्तों में एक जुमला बोला करता हूँ कि ये शख्स ज़िंदा कैसे है। ये एक यूट्यूबर भी हैं, ये एक NGO भी चला रहे हैं और ना सिर्फ NGO चला रहे हैं, ऐसी NGO नहीं कि किसी से अपने दोस्तों से 500 रुपया पकड़ा, 1000 रुपये पकड़े और किसी की जाके मदद कर दी, बल्कि बकौल इनके ये लाखों रुपए अब तक गरीब, मस्कीन और नादार लोगों में तकसीम कर चुके हैं, राशन तकसीम कर चुके हैं। ये एक टीचर भी हैं और ये एक मुबल्लिग भी हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि आज मैं इनको कॉल करता हूँ तो ये उकाड़ा में बैठे हैं और रात को मैं इनको कॉल करता हूँ तो ये किसी और शहर में। तो आज इनसे यही जानने की कोशिश करेंगे और सबसे बड़ी बात कि ये शादीशुदा भी हैं। तो मैं आज इनसे यही जानने की कोशिश करूंगा कि ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हैं और बल्कि इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि ये ज़िंदा कैसे हैं। तो मेरे आज के मेहमान का नाम है हमज़ा गफ़ारी साहब। सबसे पहले हमज़ा भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमने सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला नाम सुना था, हमज़ा गफ़ारी उनके बाद तारीख़ में पहली बार नाम सुना। गफ़ारी लफ्ज़ पर ज़रा रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमलान भाई, आपने बुलाया, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ाए खैर दे। हमज़ा गफ़ारी जो उनसे नाम जो उनसे वाकई एक यूनिक सा नाम लगता है कि मतलब गफ़ारी आम तौर पे माशरे में सुनने को नहीं मिलता। आप देखें जो चौधरी हमज़ा साहब होंगे, ठीक है, कोई जट साहब होंगे, कोई रानी साहब होंगे, तो कोई मलिक साहब होंगे, लेकिन गफ़ारी जो उनसे ना वो ना होने के बराबर आपको मिलते हैं। गफ़ार ज़रूर मिल सकते हैं लेकिन गफ़ारी नहीं मिलते। उसकी रीज़न ये है कि गफ़ारी जो है ना, ये कोई ज़ात नहीं है, कबीला है। और वो सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी का जो कबीला था, वो अगर मैं उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊँ कि वो किस तरीके से इस्लाम कबूल किया था, वो ये था कि सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी का जो कबीला था ना, वो डाकुओं का था, डकैत थे पूरे। तो वो इस तरह के वो इस तरह मदीने के अंदर, मक्के के अंदर आए, तो आके नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और आके थोड़ी सी डिस्कशन वगैरह हुई, तो उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। ईमान कबूल किया तो अब नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जो लोग कुफर के अंदर शिद्दत के अंदर होते हैं ना, वो ईमान के अंदर भी आके शदीद ही होते हैं, ठीक है। ईमान में आगे भी उनका लेवल वही शिद्दत वाला रहता है। यही वजह है कि आप सैयदना अबू बकर को, सैयदना उमर को देखते हैं कि वो कुफर के अंदर थे तो कैसे नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ वो गुफ्तगू भी कर लेते थे, लेकिन ईमान कबूल किया, फिर तलवार निकाली कि आओ जी, किसी ने अगर अपनी जो सेना वो बांझ करवानी है तो आ जाए। फिर तो ये हालत है। तो सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी का भी ईमान वही था। ईमान कबूल किया, जाके हतीम की दीवार पर खड़े और कहते कि लोगों सुन लो, अबू ज़र ने ईमान कबूल कर लिया। अब ये वो मौका था जब नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था लोगों को कि भाई अपना ईमान छुपा के रखना है। तो वो इस तरह की जब उन्होंने इस तरह बात की ना कि ईमान कबूल कर लिया, तो लोगों ने पकड़ा, ठीक ठाक फैंटी शैंटी लगाई, तो बेहोश हो गए, लिटरली बेहोश हो गए। और जब वो बेहोश हुए तो थोड़ी देर बाद होश आई और फिर कहा जनाब अबू ज़र ने ईमान कबूल कर लिया। लोगों ने पकड़ा, फिर मारना शुरू किया, और फिर इस तरह फिर 2-3 मरतबा जब इस तरह हुआ ना, फिर नबी अलैहिस्सलाम साहबा को जाओ उसको पकड़ के लेके आओ, कितने मारे ना जाओगे। तो गए जाके अबू ज़र को लेके आए। सैयदना अबू ज़र को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू ज़र अपने ईमान को छुपा के रखो,
جاؤ اپنے لوگوں کے اندر اور جا کے لوگوں کو دین کی طرف لے کے آؤ, انڈیویجلی ایک ایک بندے کے پاس آؤ. تو یہ وہ چیز تھی جو کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا قبیلہ جو ان سے نا اس طریقے سے ایمان قبول کیا تھا. اس قبیلے کے بارے کے اندر نا, اس غفاری قبیلے کے بارے میں کچھ روایات بھی ملتی ہیں. وہ اس طریقے سے نبی علیہ السلام کی روایت ہے, اگر میں نہ بھی صحیح ہوں تو انشاءاللہ اس کو کریکشن کر لیں گے. تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غفاری قبیلے پر رحم فرمائے. اس طرح بنو تمیم قبیلے کے بارے میں فرمایا کہ بنو تمیم قبیلہ وہ ہے جو کل قیامت کے قریب دجال کے خلاف سب سے زیادہ عروج پہ ہوں گے. اس طرح کچھ روایات مختلف قبیلوں کے بارے میں ملتی ہیں. تو یہ غفاری قبیلے کو بھی ان سے نا نسبت حاصل ہے. تو اچھا, میرا نام اب اس طریقے سے ڈلا. وہ ابا جی کا نام ہے محمد رفیق. بالکل, ابا جی کا نام کے ساتھ غفاری نہیں لگتا. تو سین اس طرح تھا کہ ابا جی کے نام سے غفاری نہیں لگتا تھا. تو ابا جی نے جب تھوڑے چھوٹے ہوتے تھے تو ابھی شادی شدہ نہیں تھے, تو ان کے ایک ٹیچر تھے, ان کا نام تھا ابو ذر غفاری. تو اس سیٹ سے جب وہ اپنے ٹیچر کے پاس جا کے پڑھنا شروع کیا, پھر ان سے کچھ دینی معلومات بھی حاصل کرنا شروع کی, تو آہستہ آہستہ ابا جی ان سے بڑے انسپائر ہوئے اور ان کے ساتھ تعلق بڑا گہرا سا بن گیا تھا, بڑی محبت کا تعلق بن گیا تھا. تو ابا جی نے اس وقت تہیہ کیا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کے نام سے غفاری لگانا. تو یہ وجہ بنی تھی کہ ہمارے سارے بہن بھائیوں کے نام سے غفاری ہے, حمزہ غفاری, طلحہ غفاری, حذیفہ غفاری, ساروں کے نام سے غفاری لگتا ہے. میرا دوسرا سوال کہ آپ زندہ کیسے ہیں؟ آپ اتنے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا, ایک اور بات, میں ایک اور اسی سوال کا وہ آپ سمجھیں کہ جز ہے, حصہ ہے کہ آپ کے ایک بھائی آسٹریلیا میں آئی تھنک سافٹ ویئر انجینئر ہیں, والد صاحب آپ کے پوسٹ آفس میں ہیں, چھوٹے بھائی آپ کے گرافک ڈیزائنر ہیں. آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے؟ آپ کو یہ خوف خدا, للہیت اور لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ کہاں سے ملا؟ اصل میں عمران بھائی زندہ دار بندہ ہی ہے. یہ اپنے دونوں چیزیں بتانی ہیں کہ آپ نے اپنی لائف کو مینیج کیسے کیا, زندہ کیسے ہیں, اور آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے. یہ دونوں باتیں آپ کور کریں. پہلے کس کا زندہ کر لیں یا پھر یہ اب آپ پہ ہے, آپ جیسے مرضی. اچھا, سین اس طرح ہے کہ میرے سب سے بڑے بھائی جو ان سے ہیں وہ آسٹریلیا ہوتے ہیں, اور وہ آسٹریلیا میں وہ الیکٹریکل انجینئر ہیں, باقاعدہ لمز یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں, اور بیوی بچی وہیں پہ سیٹل ہے وہاں پہ. اس سے چھوٹے بھائی ہیں وہ اکاؤنٹنگ یا فائنانس پڑھنے کی ہوئی ہے, لمز یونیورسٹی سے گریجویٹ ہے وہ بھی. تو وہ ایک اچھی کمپنی کے اندر جاب کر رہے ہیں, ٹھیک ٹھاک ان کی سیلری بھی ہے. تو میرے جو میرے سے چھوٹا جو ہے وہ گرافک ڈیزائنر ہے, حافظ بھی ہے, اور وہ میٹرک بھی کر رہے ہیں. تو وہ بھی بڑا ماشاء اللہ انٹلیکچوئل بچہ ہے. تو میری جو فیلڈ جو سی اسلامک فیلڈ, اس کے اندر ایک تھوڑا سا جو ہے وہ جز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میری اماں جی کا بڑا ہاتھ ہے اس چیز کے اوپر ماشاء اللہ. وہ اس طریقے سے کہ میں پہلے, کیونکہ میں ساری زندگی کو پڑھا ہے, میں نے میٹرک تک ویسے ہی کو ایجوکیشن کے اندر پڑھا ہوں. اس کے بعد کالج کے اندر گئے, کالج کنکوڈیا کالج مل گیا غلطی سے. میں اس کو غلطی کہتا ہوں کیونکہ میرے وہ جے ڈیز ہیں, میرے وہ دور جاہلیت کہہ لیتا ہوں انہیں. صحیح. تو سین اس طرح تھا کہ وہ کنکوڈیا کالج گئے, تو وہ بیکن ہاؤس کا کالج تھا, تو وہاں پہ ششکے کرنے, مستی کرنی ہم لوگوں نے. تو مختلف لوگوں سے اس طرح انٹریکشن ہوا. تو میرے دوست ایک دوست تھا, تو ابھی بھی یہ ادھر اقبال ٹاؤن کے اندر ایک اسٹوڈیو ہے, وہ کیا نام ہے اس کا, میرے خیال سے باری تھیٹر ہے شاید. تو اس کے والد صاحب جو ان سے ہے نا وہ اس تھیٹر کے مالک تھے. تو ہمیں اس کا ہی بڑا ایسا تھا کہ ہم بڑی مستی کرتے ہوتے تھے. صحیح. تو اس طریقے کے مطلب مختلف چیزوں کے اندر ایکٹیویٹیز شامل ہوتے تھے. تو سنگنگ کا بڑا شوق تھا, تو سنگنگ کرنی کالج لائف کے اندر, اسٹیج پہ چڑھ کے گانے گانے. تو وہ سارے ٹیچرز کو پتا تھا جناب غفاری صاحب کی آواز پیاری اور یہ سنگنگ کرتے ہیں بڑی پیاری قسم کی نا, تو اس لحاظ سے بڑا مشہور تھا. چلیں آپ سے کسی دن آپ کی آواز بھی سنیں گے انشاءاللہ. نہیں, وہ جیڈز گزر گیا ہے. اچھا نہیں, اب آپ وہ چیز وہ جو مس کر چکے ہیں. ہم کچھ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں, وہ ضروری انشاءاللہ. جی. تو اس طریقے سے کالج لائف کے اندر تو مستی شستی کرتے رہے. صحیح. تو اس طریقے سے کالج جب ختم ہوا تو اچانک سے ابھی کالج میرا مکمل ہی ہوا تھا, تو اماں جی نے کہا کہ بیٹا آپ نے ان سے نا الوداع جانا ہے. الوداع انٹرنیشنل ادارہ ادھر اسلام آباد کے اندر, اس کے ہیڈ آفس ہے H11 کے اندر, اور وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ادارہ ہے. جی جی. تو اماں جی نے کہا کہ وہاں پہ جانا ہے. وہ اماں جی کے وہ کہنے کی وجہ جو سی وہ یہ تھی کہ میری ہمشیرہ میری جو بہن جو سی ہے وہیں سے پڑھی ہیں, وہیں کی گریجویٹ ہیں. تو انہوں نے بھی وہاں سے کورس کیا تھا, تعلیم القرآن کورس. تو اماں جی کو شوق چڑھا کہ میرا بیٹا بھی وہاں سے جو ہے پڑھ کے آئے, کیونکہ میں بڑا وہ لبرل قسم کا بندہ تھا. صحیح. تو اماں جی کو شوق چڑھا کہ جناب یہ پڑھ کے آئے. تو اماں جی نے کالج کے بعد مجھے کہا کہ بیٹا آپ نے جو ہے نا 1 سال کے لیے وہاں پہ جانا ہے, کورس کرنا ہے. میں کہا نانا میرے پیو دی توبہ میں نہیں جانا, سیدھی سی بات.
میں نے جناب بڑی ٹل لگائی کہ میں نے جانا ہی نہیں ہے. صحیح. وہ بڑی جناب ایک وہ کشمکش سے چلتی رہی، ضد چلتی رہی گھر کے اندر، بحث مباحثہ چلتا رہا. خیر کہتے ہیں کہ وڈیا نے جیتی جانا. تو فیصلہ اس طرح ہوا کہ اماں جی نے جو ان سے ہے نا وہ میرا فارم فل کر کے نا آن لائن بھیج دیا. مجھے نہیں پتا تھا. مجھے اماں جی نے بتایا وہاں پر جب انٹرویو تھا نا، انٹرویو سے 2 دن پہلے بتایا کہ بیٹا تیرا انٹرویو ہے، تو نے جو ان سے نا اسلام آباد جانا ہے. میں ہکا بکا کہ بھائی یہ میرے ساتھ کون سا وہ مس ایپ ہو گیا. تو اس طریقے سے نا پھر خیر اماں جی نے فیصلہ اس چیز پہ کیا. اماں جی نے کہا ٹھیک ہے جانا نہ جانا بعد میں دیکھ لیں گے، جا تو صحیح. ٹھیک ہے یہ بھی بڑی اچھی چیز، انٹرویو دیں گے نہیں جائیں گے. تو 2 دن گزرے تو میں اور میرا بڑا بھائی ہم دونوں چلے گئے اسلام آباد چلے گئے. اسلام آباد میرا پہلا ٹور تھا. وہ کیا میں اسلام آباد گیا تو اب اسلام آباد کا تھوڑا سا مزہ لیتا ہوں. وہ اس طریقے ہم تو لاہور کے رہنے والے ہیں، آدھی لاہور کے تو دیکھتے رش لگا ہوتا تھا گاڑیوں کا. وہاں پہ ایک کشمیر ہائی وے اسلام آباد کی سب سے بڑی اور کھلی ترین ہائی وے ہے. وہاں پہ 2-4 گاڑیاں اس طرح جا رہی ہیں. میں نے ٹیکسی والے سے پوچھا بھائی آئی کوئی خاص دن ہے؟ کہتا کیوں کیا ہوا؟ میں کہا گاڑی نہیں کو نظر آ رہی خیریت؟ کہتا ہے کہ آپ کون سے سٹی سے آئے ہیں؟ میں نے کہا لاہور سے. کہتا لاہوریاں نو کوئی شہر نہیں جاتا. میں نے کہا کیوں ہوئی؟ کہتا ادھر عوام ہوتی ہے ادھر ہی ہے. میرے لیے بڑی شوکنگ چیز تھی کہ بھائی یہ کیا چیز ہے. خیر اس طریقے سے اسلام آباد کے اندر جب وہ الوداع پہنچے تو اب میں بیسمنٹ کے اندر اس طرح جا رہا ہوں. سامنے لکھا الوداع انٹرنیشنل فاؤنڈیشن اور نیچے لکھا قرآن فار آل ان ایوری ہینڈ ان ایوری ہارٹ. یہ ان کا سلوگن ہے. کیا میں یہ پڑھ رہا تھا اور لٹرلی اس بیسمنٹ کے اندر جاتے میری کنڈیشن یہ تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کسی جیل خانے میں جا رہا ہوں، کیونکہ میں وہ جن چیزوں کا عادی تھا وہ ایک الگ چیزیں تھیں. تو یہ ایک الگ سی دنیا تھی. نیچے گیا تو دیکھا کہ مختلف قسم کے لوگ آئے. کسی نے داڑھی رکھی ہے تو کسی نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی نشئی ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی جو سن میٹرک کر کے آ رہا ہے، کوئی انٹر کر کے آ رہا ہے. ہمارا ایک دوست ہے وہیں پر اٹلی سے آیا ہوا تھا اور کیمیکل انجینئر تھا، ابھی بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ. تو وہ اسپیشل اپنی جاب کو چھوڑ کے اٹلی سے ادھر اسلام آباد آیا تھا کورس کرنے کے لیے 1 سال کا. تو گئے جا کے انٹرویو ہوا اور اللہ کی کرنی جو سی ہوتی ہے نا وہ بھوکی رہنی ہوتی ہے. بالکل. اور میرا انٹرویو اس کو کلیئر ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جائیں جا کے فیس جمع کریں. بھائی رہے میں نے بھائی سے کہا چل چلے. کہتا کدھر؟ میں نے کہا گھر. کہتا فیس میں کہا یار کو نہیں جمع کرانی، ہمیں کو نہیں جانا ادھر. کہتا چل اس طرح کرتے ہیں اکاؤنٹ تو لے لیتے ہیں نا، دیکھ لیں گے بعد میں جانا کہ نہیں جانا. میں کہا ٹھیک ہے اکاؤنٹ لے لیتے ہیں. اکاؤنٹ لینے میں کون سا ہر جائے. اکاؤنٹ لیا اور جناب چلے گئے. آپ سے لاہور آ گئے. لاہور آئے تو اس وقت ان سے نا اماں جی سے یہ ڈسکشن ہو رہی کہ میں نے نہیں جانا، کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ میں BScs کروں. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے میں نے آرمی کا سوچا ہوا تھا. آرمی کے اندر آفٹر دی انٹرمیڈیٹ میں نے 3 مرتبہ اپلائی کیا اور میرے کئی دوستوں نے میرے ساتھ مل کے اپلائی کیا جن کو تیاری میں نے خود کروائی تھی. صحیح. باقاعدہ وربل نان وربل سارے جو سے کویشچنس ریٹن اور فزیکل سارے ہر چیز میں نے ان کی تیاری کروائی. اور اللہ کی کرنی ایسی کہ ساروں کی سلیکشن ہوگی. میری 3 مرتبہ سلیکشن ہوئی اور 3 مرتبہ ایسے ٹیسٹ کے اندر فیل ہو گیا جس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ میں فیل ہو جاؤں. یہ میرے ساتھ بھی ایک معاملہ اس طرح ہوا تھا کہ جب میرا بایو کا پریکٹیکل تھا میٹرک کا، تو تب ایک ڈائیگرام ہمیں دی گئی تھی. وہ مینڈک کا کوئی سسٹم تھا اس کے ڈائیگرام. تو 6 لوگوں کی ڈائیگرام میں نے بنائی اور جب میری اپنی باری آئی تو ٹائم ختم ہو گیا. تو بایو میں میرے میٹرک میں سب سے کم نمبر ہے. تو یہ وہ چیز پھر ہوتی ہے. بالکل. اچھا تو وہ اس طریقے سے کہ میرا ارادہ تھا وہ BScs کرنے کا. تو اماں جی سے میں نے پھر ایک چیز پہ طے کیا. وہ کمٹمنٹ یہ کی کہ کانٹریکٹ یہ ہوا کہ میں الوداع شرط پہ جاؤں گا کہ آتے ساتھ ان سے میرا BScs کے اندر ایڈمیشن آپ لوگ کروا کے رکھیں گے. صحیح. تو میں آتے ساتھ ادھر چلا جاؤں گا. اور میں نے یونیورسٹی آف لاہور پتہ کیا، ڈفرنٹ یونیورسٹیز کے اندر پھر سارے پروسپیکٹس لیے ہوئے تھے. تو اماں جی نے کہا اوکے جاؤ تو صحیح. میں نے جناب بوری بستر اٹھایا اور میں چلا گیا اسلام آباد الوداع چلا گیا. اس ٹائم میرا حلیہ یہ ہوتا تھا، میں ان چیزوں کا عادی تھا کہ میں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، کلین شیو ہوتی تھی اور ہاتھوں میں بڑی بڑی انگوٹھیاں میں نے پہنی ہوتی تھی. مطلب فل تھگ ٹائپ نا. تو یہ پرانی تصویریں دیکھی تھی. تو یہ چیزیں تھی نا. تو وہاں میں گیا تو مجھے لوگوں کو دیکھ کے بڑی عجیب و غریب سی فیلنگز آتی کہ یہ کیسی جگہ ہے. مطلب ہر قسم کے لوگ ہیں، کوئی مطلب گریجویشن کسی نے کی ہے، کوئی شادی شدہ ہے اور کوئی ویسے ہی بچے ہیں. تو یہ کیا مطلب چیز کیا ہے، سمجھ سے باہر چیز تھی. خیر وہاں پہ جا کے بیٹھے ڈسکشن وغیرہ لوگوں سے ہوئی تو لوگ کچھ اچھے تھے. تو اوبیس سی بات ہے وہ دیندار تھے اور بغیر فرقہ واریت کی چیز تو بڑی اچھی ایک چیز تھی. اٹریکشن یہ چیز کریٹ کرتی تھی. خیر پڑھنا شروع کیا. پہلے 2-3 مہینے گزرے اور مائنڈ سیٹ اوکے ہو گیا. پہلے 3 مہینے تک تو یہی چلتا رہا کہ
آج واپسی چلے جانا، آج واپسی چلے جانا، آج کلاس کے دوران ہی جو ہے نا اٹھ کے بنک مارنا، سیدھا گھر چلے جانا. کنڈیشن یہ رہی 3 مہینے تک. 3 مہینوں کے بعد سین یہ ہوا کہ میرے ساتھ کے جتنے دوست تھے ہم سب کی سلائی بنی، ہم سب کا فیصلہ ہی ہوا کہ یار اب آگے ہم پڑھ کے جانا. بالکل پورا سال پڑھا. تو سال کے اندر اس طرح ہوا کہ تقریباً 6 مہینے تقریباً ہوئے نا. آفٹر 6 months اماں جی کی کال آئی. ہر اتوار کو کال آتی ہوتی تھی ویسے بھی، لیکن 6 مہینے کے بعد جو مجھے کال آئی نا، اماں جی کہتی ہیں کہ بیٹا آپ کیوں نہ آگے مدینہ یونیورسٹی اپلائی کریں. مدینہ یونیورسٹی مجھے میرا جناب وہ میٹر شارٹ ہو گیا، میرا پارا ہائی ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میرے ساتھ جو مطلب آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ لداخ سے واپسی آؤں گا اور BSc کے ایڈمیشن ہوگا یونیورسٹی فلور میں، تو آپ مطلب مدینہ یونیورسٹی اگلے خواب سوچی جا رہے. میں بڑا نا اس چیز سے ہوا کہ یہ کیا مطلب چیز ہے. میں ناراض ہوا. میں 2-3 ہفتے ہماری سے بات ہی نہیں کی. کال آتی تھی میں کال نہیں اٹینڈ کرتا. پورا ہفتہ تو موبائل نہیں ملتا، صرف سنڈے والے دن موبائل ہوتا تھا، اور میں اس سنڈے والے دن بھی کال نہیں اٹینڈ کرتا تھا. 3-4 ہفتے اسی طریقے سے ریگولر چلتا رہا. مجھے وہ الوداع کے آفس کے نمبر پہ کال کرتے تھے، میں آفس میں جا کے بات نہیں کرتا رہا. اتنا میں ناراض ہوں. تو اس طریقے سے کر کے مطلب 1 مہینہ گزرا، اور جب اگلا مہینہ چڑھا تو مڈ کے قریب کا وقت تھا تقریباً. تو میرے ذہن کے اندر فیلنگ آئی نا، میں نے کہا یار دین پڑھ رہے ہیں تو آگے پروفیشنل لائف کے اندر بھی آنا، تو کیوں نہ اسی چیز کو ہم آگے لے کے چلیں. کیونکہ یہ جس منہج پہ جس ویژن کے ساتھ یہ لوگ دین پڑھا رہے ہیں اور جو لوگ دین پڑھ رہے ہیں، یہ ویژن اور کہیں نہیں ملتا ہمیں. آپ کی باتوں سے جو میں نے ایک پوائنٹ نکالا وہ یہ ہے کہ اگر دین میں اٹریکشن پیدا کرنی ہے، اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آنا ہے، تو فرقہ واریت نکال دیں. فرقہ واریت نکال دیں تو آٹومیٹیکلی دین جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا لوگوں کے لیے. فرقہ واریت نکال دیں، ٹیپیکل انداز کو آپ ہٹا دیں، آپ ڈیوریشن کو کم کر دیں، آپ مواد کو زیادہ کر دیں، ان کو زیادہ کر دیں. چلے یہ تو مجھے ایک سوال کا جواب ملا کہ آپ کی زندگی میں دین کیسے آیا. اب یہ مجھے مختصراً بتائیں کہ آپ وہ دوسرا سوال کہ آپ زندہ کیسے ہیں، آپ یہ ساری چیزوں کو مینیج کیسے کرتے ہیں. زندہ کرنے سے پہلے اس اسٹوری کو تھوڑی سی اینڈ سے ختم کر دیں. وہ اس طریقے سے تھا کہ میرے خیال میں آیا کہ یار کوئی نہیں، اسی پروفیشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو میں نے یہ کیا کہ فیصلہ کیا کہ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں ایڈمیشن کراؤں گا. بالکل شریعہ اینڈ لا کے اندر. میں نے پتہ وغیرہ کیا جا کے سارا، میں نے پروسپیکٹس وغیرہ لیا، ان کا فی چلان تک میں نے نکلوا لیا. میں نے گھر بھیج دیا کہ یہ فیس آپ جا کے جمع کروائیں آن لائن. کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے کروا دیتے ہیں، شریعہ لا کے اندر کرواتے ہیں. اگر مدینہ یونیورسٹی بھی اپلائی کر دیا ہوا تھا، پینڈنگ پہ کیس ابھی پینڈنگ پہ پڑا. صحیح. تو وہاں پر اپلائی کیا تو فیس جمع کروانے کی باری ہے. فیس 2 دن لیٹ ہوگی اور ایڈمیشن کلوز ہوگی. اس طریقے سے اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد چھوڑ گئی. واپسی ادھر پھر آئے تو ادھر لاہور واپسی کورس کمپلیٹ ہونے سے پہلے میرا اور میرے ساتھ 2 لوگوں کا ارادہ بنا. ایک جو دوست ہے وہ میں بریگیڈیئر کا بیٹا تھا، اور وہ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ میڈیکل کی فیلڈ کے اندر تھے. تو اس نے بھی میٹرک کیا ہوا تھا. وہ میں اور تیسرا جو ہمارا دوست تھا، تیسرا جو ہمارا جو فرینڈ تھا، وہ ایک اسکول چلا رہے تھے. تقریباً 18 کنال کے اوپر اسکول تھا ان کا، اور اس نے انٹر کیا ہوا تھا میڈیکل کے اندر. ہم 3 لوگوں کا ارادہ بنا کہ ہم واپسی آئیں گے، آ کے درس نظامی کے اندر ایڈمیشن لیں گے. ماشاءاللہ، مطلب الہدا نے آپ کو چینج کیا. ہم نے بالکل جو ہے پکا پلان بنا لیا کہ ہم نے جائے کرنا ہے. اور دونوں ملتان سے تھے، میں لاہور سے تھا. وہ میرے ساتھ لاہور آئے. خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک ادارے کے اندر گئے، جا کے ٹیسٹ دیا، میرا کلیئر ہو گیا، باقی دونوں کا کلیئر نہیں ہوا. صحیح. میں نے کیا کیا، ہم دونوں کا ایڈمیشن وہاں پہ کروایا. کیا کہ جناب کوئی نہیں، کر لیں، کور کر لیں گے. تو ایڈمیشن ان کا کروا دیا. ایک نے وہاں سے چھوڑ دیا میرا، میں نے جو ہے نا میں نے وہاں پہ چھوڑ دیا. میں وہاں پہ جو ہے نہیں جا سکا گھر والوں کے کچھ پریشر کی وجہ سے کہ جناب کیڑی سائڈ پہ چلیں، مولوی بن رہے ہیں. تو جناب میں نے اور میرے ایک دوست نے چھوڑ دیا. دوسرا دوست جو ہے دوسرے یونیورسٹی کے اندر چلا گیا. اب میری کشمکش یہ تھی، گھر لے کہہ رہے تھے کہ بھائی، میرے بھائی یہ کہتے تھے کہ بھائی تو کس لائن میں جا رہے ہیں، تو اکاؤنٹنگ کی فیلڈ میں آ، کوئی پیسے وغیرہ کمائیں گے، کوئی لمس یونیورسٹی جا، تو دنیا تھوڑی دیکھ، کس فیلڈ میں جا رہا ہے، مطلب کیا کرے گا. ان کا سوال لٹرلی یہ تھا کیا کرے گا، تو سائیکل چلائے گا، جا کے کوئی امام مسجد لگ جائے، کیا کرے گا. میں نے کہا مجھے ایک چیز پتہ ہے، میرے اللہ نے کہہ دیا جو دین کے لیے وقت نکالے گا میں اس کے لیے دنیا کھول گا. میں کہا مجھے باقی چیزیں نہیں پتہ. کوئی گارنٹی نہیں کہ میں لمس میں چلا جاؤں گا اور میں پڑھ لوں گا تو میری جو سے نا وہ سیلری لگ جائے گی اچھی. میں کہا کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور یہ بھی گارنٹی نہیں کہ ادھر آؤں گا اور بھوکا مار دوں گا، ایسے بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر جو ہے نا میرا انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن کروایا، اور BS اسلامک اسٹڈیز کے اندر جو اسٹل ابھی کنٹینیو ہے، تقریباً لاسٹ ایئر چل رہا ہے میرا. تو یہ میری جرنی تھی. ناظرین میں یہاں پر ان کی بات کاٹوں گا کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر
جانے سے پہلے انہوں نے مجھے ہی کال کی تھی، اور وہ کال کیسے آئی وہ اٹ سیلف ایک بہت لمبی سٹوری ہے. تو پھر ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ان کو پنجاب یونیورسٹی میں بھیجا جائے. میرا سوال ابھی تک حمزہ بھائی اب ذرا اس طرف آ جائیں، ان شارٹ مجھے بتا دیں کہ آپ ساری چیزوں کو کیسے مینیج کر رہے ہیں. مطلب دوسرے آپ تو زندہ کیسے ہیں؟ زندہ کیسے ہیں آپ؟ یونیورسٹی بھی جا رہے ہیں، آپ ٹیچر بھی ہیں، آپ خدمت خلق کا کام بھی کر رہے ہیں، آپ دعوت دین کا کام بھی کر رہے ہیں، آپ یوٹیوبر بھی ہیں، اور آپ مطالعہ بھی کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے ان سب کے اوپر جو چیز بھاری ہے، آپ اپنا گھر بھی چلا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کے لیے وقت کہاں سے نکالتے ہیں؟ محدثین کی زندگی دیکھیں نا آپ، محدثین کی زندگی کے اندر ایک چیز بڑی کامن ہے کہ ان کی لکھی ہوئی جو کتب، جو انہوں نے چیزیں لکھی ہیں، اگر ان کے صفحات کو ان کی زندگی پہ ڈیوائڈ کریں تو ان کی ایک ایک دن کے اوپر تقریباً 50 سے 60 صفحے بن جاتے ہیں. تو آپ ماشاءاللہ باشعور شخص ہیں کہ ایک صفحہ لکھنے کے لیے نا انسان کو ٹھیک ٹھاک مطالعے کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل. تو جسٹ امیجن کہ وہ 50-60 صفحے کس ٹائم لکھتے ہوں گے، اس کے لیے مطالعہ کتنا کرتے ہوں گے، کس ٹائم کرتے ہوں گے. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے. اور پھر سفر بھی کرتے تھے. بالکل ایسے وہ سفر بھی کرتے تھے اور لوگوں کو درس و تدریس بھی کرتے تھے، کتنے کتنے گھنٹے ان کی کلاسز چلتی اور اپنی ازدواجی زندگی بھی، اور وہ ساری چیزیں بزنس بھی کرتے تھے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. باقاعدہ ایک شیخ ہیں، ایک امام ہے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 6 مہینے دین کا کام کرتے تھے، 6 مہینے بزنس کرتے تھے. بالکل. تو وہ جو 6 مہینے کی صرف ان کی ورتھ جو سی ہے وہ بڑی زیادہ تھی. تو اس میں سمپل چیز یہ ہے کہ ان کی زندگی کے اندر برکت بڑی ہوتی ہے. تو میں اگر کہوں نا کہ میری زندگی کے اندر میں کہوں کہ کیسے میں کرتا ہوں تو مجھے خود نہیں سمجھ آتی کہ کیسے ہوتی ہے چیزیں. یہ صرف برکت کی وجہ سے ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ویلفیئر ٹھیک ٹھاک ٹائم طلب چیز ہے. بالکل. کہ آپ پورا دن پروجیکٹ کر رہے ہیں، ایک دسترخوان لگانا ہونا تو اس کے لیے ٹھیک ٹھاک وقت لگتا ہے. آپ نے چیزیں بنوانی ہے، پھر سامان لے کے آنا ہے، پھر اس کے بعد وہ چیزیں کہاں سے کیسے ارینج کرنی ہے، ساری چیزیں بڑا وقت لگتا ہے. بالکل ایسے. تو اس کے علاوہ پڑھنا پڑھانا، پھر یونیورسٹی جانا ہے، یونیورسٹی سے آنا ہے، پھر اس کے بعد ازدواجی تعلقات، وہ ساری فیملی اسٹیٹس، ساری چیزیں مینیج کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ضرور کبھی کبھار. لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کرنے والا بیٹھا ہے تو ہم چلتے جا رہے ہیں، بس ہوتا ہے. بالکل. اچھا ناظرین، آج کا جو ہم دوسرے سیگمنٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے ہم حمزہ بھائی سے کچھ گفتگو کریں گے. پلس یہ کہ نہ صرف ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور فضیلت پر بات کریں گے، بلکہ اس کو آج کے دور کے ساتھ ہم ریلیٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے. تو حمزہ بھائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے ناظرین کو کچھ بتائیں. ان کی فضیلت کے بارے میں نا ایک سب سے بڑی چیز ہے نا، مطلب کئی چیزیں ان کی زندگی کے بارے میں. یہ ویسے نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ان سے کروا دیا. بالکل. بہت بڑی حکمت تھی. ذوالنورین جو ان کا نام مشہور تھا، وہ بہت بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک چیز بہت مشہور ہے، اور وہ ان کا اپنا بھی قول ہے کہ انہوں نے کبھی زندگی جو ان سے ہے نا، جس طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ دور جاہلیت کے اندر بھی، یعنی اسلام کے آنے، نبوت کے آنے سے پہلے بھی نبی علیہ السلام نے کبھی کوئی حرام چیز کی طرف نہیں گئے تھے، کبھی کسی غلط چیز کی طرف نہیں گئے تھے. سیدنا عثمان غنی اور سیدنا ابوبکر کے بارے میں بھی مشہور تھا. وہ خود بھی کہتے تھے کہ دور جاہلیت کے اندر بھی، کفر کی حالت میں بھی، ہم لوگ جو ان سے ہے وہ کبھی شراب نشی قریب نہیں گئے تھے، کبھی زنا کے قریب نہیں گئے تھے. ٹھیک ہے. سیدنا عثمان جو غیرت مند شخصیت تھی، جن کے آنے پر نبی علیہ السلام اپنی جو سی ہے نا، وہ ٹانگ اگر اس پر تھوڑی چادر ہٹی ہوتی، نبی علیہ سیدھے ہو کے بیٹھتے تھے، ان کو چادر کو فوراً اوپر کر لیتے تھے. میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ایک سوال بڑے عرصے سے میرے دماغ میں چل رہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ میں تشریف لائے، یہودی کے پاس پانی کا کنواں تھا، وہ ایک دن مسلمانوں کو پانی بیچ رہا ہے، ایک دن یہودیوں کو پانی بیچ رہا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وہ کنواں خریدا، اور اس کو اب سوچیں کہ کتنی رقم اس کو دی ہوگی کہ وہ ساری زندگی اگر کنویں سے اگر وہ ارننگ کرتا رہتا، وہ ساری زندگی کما سکتا تھا. تو حضرت عثمان نے اس کو کتنا پیسہ دیا ہوگا کہ اس کے لیے اتنا ساری زندگی کا سامان، اس کو اکٹھا پیسہ مل گیا. پھر اس کے بعد حضرت عثمان نے وہ کنواں وقف کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو دنیا میں جنت کی خوشخبری بھی دی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام سادگی کا درس دیتا ہے، یا اس سادگی کو ہم کس سینس میں لیں؟ یہ سادگی کیا غربت ہے؟ جیسے مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنا برانڈ شروع کیا تو بہت سے لوگوں نے، یا مولانا طارق جمیل صاحب کسی اچھی
گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں تو لوگ تنقید کر رہے ہیں. اور بھی مطلب وہ نومینیٹ چیز ہے نا. بالکل. تو بے شمار ایسی چیزیں کہ اگر کوئی مولوی یا کوئی اللہ والا اگر وہ اپنے حق حلال کے پیسوں سے کوئی اچیومنٹ لیتا ہے, کوئی اچھی چیز خرید لیتا ہے, تو لوگوں کا میں نے جو عموماً رویہ دیکھا ہے وہ یہی تھا, حرام دی ہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سادگی اور غربت میں کیا فرق ہے؟ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ نہیں تھے؟ تو میں اس چیز پر ذرا روشنی ڈالیں. اس کے بارے میں نا آپ اسٹارٹ اپ لینا تو پہلے تو چیز یہ کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو دیندار لوگوں کے پاس اگر مال ہو کہ وہ اچھی گاڑی کے اندر آ رہے ہیں, اچھے کپڑے پہنے ہیں, اچھا اسٹیٹس ان کا, تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تکبر کرنے والے لوگ ہیں, یہ ریاکاری کرنے والے لوگ ہیں. تو تکبر کی ڈیفینیشن پہلے دیکھ لیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے کہ تکبر کیا چیز ہے, کبر کیا چیز ہے؟ تو بڑا پیارا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ فرمایا کہ بطر الحق و غمط الناس, حق کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر جاننا. اب دیکھیں پیسہ کمانا جو ان سے نا اسلام کی طرف منع نہیں ہے. اب پیسہ کمائے, بے تحاشا بنائے پیسہ, ملینئر بن جائیں, اسلام نے منع نہیں کیا, لیکن دو چیزوں کا اسلام نے منع کیا ہے. ایک بطر الحق, حق کو نہیں جھٹلانا, اپنے پیسے کے زوم کے اندر یہ نہیں کہنا کہ یہ چیز میری ہے اور بس میں صحیح ہوں, لوگوں کے پرسپیکٹیو غلط ہیں, میرے پرسپیکٹیو صحیح. کیوں؟ کیونکہ میں مالدار لوگ, میں مالدار شخص ہوں. اگر یہ چیز ہے کہ پھر آپ کا پیسہ آپ کو نقصان دے رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ غمط الناس, لوگوں کو اپنے سے حقیر نہیں جاننا. نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و یاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. وجہ یہ ہے کہ نماز جب کھڑے ہوتے ہیں تمام لوگ برابر ہیں. ایک ایم پی وہیں پہ کھڑا ہے, ایک فیری والا بھی وہیں پہ کھڑا ہے, ایک جو ٹیچر بھی وہیں پہ کھڑا ہے, سارے لوگ کھڑے ہیں یہ تصور دینے کے لیے کہ وی آر آل ایکول. بالکل, ہم تمام لوگ برابر ہیں. بالکل ٹھیک ہے, صرف یہ تصور دینے کے لیے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کتنے مالدار شخص تھے. اور میں نے جہاں تک پڑھ اور سن رکھا ہے کہ عشرہ مبشرہ جو جن 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی, ان میں سے 6 جو ہے وہ اپنے وقت کے انتہائی مالدار لوگ تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسا کہ ہمارا یہ آج کا ایک پرسپیکٹیو یہ بنا ہوا ہے کہ کسی کے پاس مال آ جائے تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ حرام کا لیبل لگا دیتے ہیں. تو نبی کریم سے, جیسا کہ میں نے پہلے ایک واقعہ بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بحر معونہ جب اس کو وقف کر دیا, اسی طرح غزوہ تبوک پر جب تشریف لے گئے, اس کو غزوہ جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے. تو آدھے لشکر کا سامان, روم کے خلاف جنگ لڑنی ہے, لشکر بھی بہت بڑا ہے, جانا بھی دور ہے, اور ایک تو زیادہ دن سٹے کرنا ہے اس کا اتنا سامان, پھر ایک لشکر بہت بڑا اس کا. تو یہ ساری چیزیں مل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اکیلے اس آدھے لشکر کا سامان کا انتظام کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عثمان اتنا پیسہ کتوں لیا. اسلام تو سادگی کا درس دیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو آج کے مولوی حضرات ہیں وہ سادگی اور غربت میں تھوڑا سا عوام کو انہوں نے کنفیوز کر دیا ہے, یا عوام کسی اور وجہ سے جو ہے نا, بالکل سادگی اور غربت جو ہے نا, یہ 2 چیزیں اگر عوام سمجھ جائے کہ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس کو اگر دیکھا جائے نا تو سادگی یہ ہے کہ سادگی یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب پھٹے پرانے کپڑے پہنتے رہیں, بالکل, یا آپ جو سے ہے نا وہ لوکل سے کپڑے پہنتے رہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ملینئر بنایا, بلینئر بنایا, اور آپ جو سے ہے نا وہ لکیر کے فقیر بن کے جو سے سادے سے پسینے باریک سے کپڑے پہن کے آپ پہن کے پھر رہے ہیں, کیونکہ میں بڑا سادہ شخص ہوں. بلکہ اس میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیوند لگے کپڑے پہنے ہیں. تو میرا جو ایم فل کا تھیسس تھا وہ سیرت پہ ہی تھا. تو میں نے جو ریسرچ کی, جو میں نے خود پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بادشاہوں کے گفٹ کیے ہوئے لباس بھی پہنے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ جملہ درست کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھٹے پرانے کپڑے بھی پہنے ہیں, یا پیوند لگے کپڑے بھی پہنے ہیں, پیوند لگے کپڑے ہی پہنے نہیں ہیں. تو یہ اگر ہی اور بھی یہ جملہ بھی اگر ہم درست کر لیں تو عوام کافی کنفیوژن سے نکل سکتی ہے. وہ یہ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی چوائس وہ کام کی. بالکل, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے الفقر فخری, کہ مجھے فخر پر فخر ہے. نبی علیہ السلام نے کیا کہ کہانی ختم کر دی, سٹوری بالکل کلوز کر دی, چیپٹر کلوز کر دیا. وہ بائی چوائس تھا. عبد الرحمن بن عوف بھی اشرف بشرہ میں سے ہے, سیدنا عثمان غنی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, دونوں ٹھیک ٹھاک مالدار بلینئر صحابہ ہیں. وہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ میں نبی نے 2 بیٹیاں ان سے بیائی ہیں جن کا نام ذوالنورین ہے, اور جو کہ سب سے مالدار شخص ہیں, جن کو نبی علیہ السلام نے زندگی میں اتنی مردہ جنت کی بشارت دی
کہ ایک وقت آیا کہ جہاد کا اعلان کرنا تھا, نبی نے کہا مال لے کے آؤ. سیدنا عثمان مال لے کے اتنا کہ نبی علیہ السلام حدیث کے اندر آتا ہے اس طرح ان مال کے اندر اس طرح ہاتھ ڈالتے, اس طرح اٹھاتے تھے, کہتے ہیں عثمان کی جنت, عثمان جنت میں, عثمان جنت میں, عثمان جنت میں. گارنٹی جنت میں دے دی ہے, جنت کی گارنٹی دنیا میں دے دی ہے. ٹھیک ہے, منع نہیں کیا مال کیوں کما رہے ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسٹیٹس رکھنا ایک اچھی چیز ہے. دعوت دین کے میدان کے اندر آپ کا مالدار ہونا, آپ کا اسٹیٹس ایک اچھا ہونا ایک بڑا پازیٹیو گیسر اس سے جاتا ہے, پازیٹیو ایک امپیکٹ اس سے پڑتا ہے سوسائٹی کے اوپر. بلکہ مجھے ایک اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت مبارکہ یاد آئی, سورۃ النحل کی آخری آیات میں سے ہے, اور اس میں دعوت دین کے اصول اور اسلوب سکھائے گئے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت کے ساتھ اگلے بندے کو بلاؤ. تو اگر کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کوئی رکشہ ڈرائیور بل گیٹس کو جا کے اسلام کی دعوت دیتا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ اس سے امپریس ہوگا یا وہ تو ظاہر سی بات ہے پہلا سوال یہ کرے گا کہ میں اتنا مالدار ہوں, میرے پاس دنیا کے, تمہارے پاس کیا ہے؟ تو وہ کون امپریس کرے گا؟ جو اسلام میں رہتے ہوئے اسی لیول کا کما رہا ہے, اسی لیول کا اس کا اسٹیٹس ہے. آپ اس سے ایک چیز اور بھی دیکھیں, اب سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ نے مثال دی کہ بل گیٹس کو جا کے ایک رکشہ ڈرائیور دین کی دعوت دیتا تو کیوں مانے گا. اس سے سوال یہ بھی جنریٹ ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے, پیوند والے کپڑے پہنتے تھے, تو مشرکین مکہ جو عمراء تھے وہ بھی آگے باتیں سنتے تھے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ بائی چوائس نبی نے یہ چیزیں اپنائی ہوئی ہیں. بالکل, نبی کے پاس مال کم نہیں ہے. اس طرح سیدہ خدیجہ شادی سب کچھ سیدہ خدیجہ نے جو ہے نا نبی کو ڈونیٹ کر دیا, نبی کو عطا کر دیا. تو نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس جمع پونجی نہیں رکھی, نبی نے فوراً آگے سے نکال دیا, لوگوں پہ تقسیم کر دیا, بائی چوائس تھا. صحابہ نے اپنے پاس بھی رکھا ہے. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ جنگ کا موقع آتا تھا تو 100 اونٹ, لٹرلی 100 اونٹ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آج کے دور کے اندر یہ ابھی بقرہ عید گزری ہے, آپ اندازہ ہو گئے ایک اونٹ جو اچھا ایک اونٹ ہے نا وہ کم از کم 3 لاکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے ایک اچھا اونٹ. اور اس دور میں اونٹوں کی ویلیو ایک الگ ہوتی تھی. 100 اونٹوں کا مطلب ہے کہ 3 لاکھ کے حساب سے اگر آپ ایک اونٹ لگائے نا تو یہ 3 کروڑ روپے بنتے ہیں. وہ تو اس دور کی میرا خیال لیموزین ہوگی. ہاں جی, 3 کروڑ روپے بنتے ہیں جو کہ ڈونیشن دی ہے. 3 کروڑ روپے ڈونیشن دینے کا مطلب ہے, اور یہ بیکڈ پہ بہت مال. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, اس طرح کے بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہیں. تو مسئلہ آج کل کا دور کا یہ ہے کہ ہماری جو سوچ نا مٹیریلسٹک بن گئی ہے. ہم مٹیریل کے پیچھے بھاگتے ہیں, حالانکہ پہلے دور کے اندر مٹیریل نام کی چیز نہیں ہوتی تھی. لوگ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے. لوگ ایک جو سے نا اچھا اسٹیٹس ہی ہوتا تھا, کوالٹی آف لائف کی ہوتی تھی کہ لوگ جو درس دیتے تھے, اس وقت جو موٹیویشن اسپیکر بھی درس دیتے تھے وہ یہ دیتے تھے کہ لوگوں میں ڈونیٹ کریں, تقسیم کریں. گیونگ پرسنالٹی ہونی چاہیے انسان کی, نہ کہ ہر چیزوں سے نا وہ جمع کر کے رکھنے کی. وہ میں ابھی ایک بیٹھا ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ ہمارے ایک اسپیکر ہے, بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں, مجھے بڑی وہ اٹریکٹ کی بات. انہوں نے کہا کہ بل گیٹس کی آج جو سے نا اسے مال سارا لے لیں, ہم دیکھتے ہیں اس کی کتابیں کون پڑھتا ہے؟ بالکل کوئی بھی نہیں پڑھے. کیوں؟ کیونکہ اس پر مال ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں. مارک زکربرگ کی بات اس سے سنتے ہیں کیونکہ مال ہے اس کے پاس. بے شک بندہ جو سے ایک ہی رنگ کی شرٹ کے اندر پھرتا رہتا ہے, مال ہے تو لوگ بات سنتے ہیں. ٹھیک ہے, آج ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو عمران خان صاحب جو سے تھے, ان سے آپ اگر سارا کچھ چھین لیں, ان کا کرکٹ کیریئر چھین لیں, تو میں دیکھتا ہوں کون پوچھتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھے گا. کیوں؟ کیونکہ صرف مٹیریلسٹک اپروچ ہم نے بنا لی. ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ کو یہ بنا لی ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہ عزت دار ہے, وہ کامیاب ہے, وہ کامیاب بھی, وہ عزت دار بھی. حالانکہ کامیابی کی دلیل مالدار ہونا نہیں ہے. بالکل, آپ دیکھیں وہ عیدی صاحب تھے, ٹھیک ہے, عیدی صاحب گزرے ہیں, اس طرح کی کئی بڑی بڑی پرسنالٹیز ہمارے ملک پاکستان کے اندر گزری ہیں جو کہ انتہا کے مالدار تھے, لیکن وہ اپنے مال کی وجہ سے فیمس نہیں تھے. اگر لوگ ان کی عزت کرتے تھے, ان کا احترام کرتے, اسٹیٹس رکھتے, صرف اس وجہ سے کہ وہ گیونگ پرسنالٹیز تھے. اپنے پاس کچھ رکھتے, دے دیتے, سب کچھ دے دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر شہرت بھی تھی, ان کا سب کچھ تھا. ٹھیک ہے, تو ہماری مٹیریلسٹک اپروچ جو سی ہے نا, اس کو چینج کرنا چاہیے تھوڑی سی. مٹیریلزم کو بھی یہ دیکھیں نا, تو کہتے ہیں کہ اب ایک بندہ اس نے آئی فون رکھا ہوا ہے, اب وہ کیا کہ جناب آئی فون نہیں رکھ سکتا. رکھ سکتے ہیں بھائی, لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ کے پاس آئی فون 13 اگر موجود ہے, آگے نیکسٹ جنریشن 14 آ جاتی ہے, اور آپ کہیں کہ 14 جیسی آئے گا, میرا اس کو لیے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ مٹیریلسٹک اپروچ ہے. بالکل, یہ نہیں ہے کہ آپ نے رکھا تو آپ کی ضرورت ہے, آپ رکھیں, آپ کا مال اللہ تعالیٰ نے دیا, آپ رکھیں, لیکن آپ کے میرا گزارا نہیں ہے ان چیزوں کے بغیر, تو پھر مٹیریلسٹک اپروچ ہے. پھر آپ جو ہے نا مٹیریلزم کی طرف جا رہے ہیں, پھر آپ اسلام کی طرف نہیں آ رہے. اور جو ایک حدیث مبارکہ بھی ہے غالباً کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میری نظر سے گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ
اس کے بندے اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے اوپر سجائیں. بالکل. اور قرآن قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ایک اور آیت ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ مسجد میں جو ہے وہ زینت اختیار کر کے جاؤ. تو اسلام نے میرا نہیں خیال کہ کہیں کمانے سے روکا ہے، بلکہ آج کے دور کا خاص طور پر نوجوان یا یہ جو مولوی طبقہ ہے، یہ لفظ غربت، جو میرا ابھی تک کا جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ وہ لفظ غربت اور لفظ سادگی کو جو ہے نا وہ مکس اپ کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے نا بے شمار خرابیاں، اور نوجوان بیچارہ مسجد میں جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیون لگے کپڑے پہنتے تھے، اور جب وہ کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ارب پتی بن جاؤ، کھرب پتی بن جاؤ. تو یہاں وہ کنفیوز ہو کے رہ جاتے ہیں. ایک چیز دیکھیں آپ ذرا، ایک دیندار شخصیت ہے، ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، کس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ زیادہ اچھا پڑے گا. ایک دیندار شخصیت ہے جو کہ مالدار، اتنا مالدار ہے کہ ایک لینڈ کروزر آتی ہے مسجد کے سامنے، وہ لینڈ کروزر سے اترتے، ایک اچھے برانڈ کا انہوں نے سوٹ پہنا ہوا ہے، اچھے برانڈ کی انہوں نے واچ پہنی ہے، اچھے برانڈ کی انہوں نے گلاسز لگائی ہیں، اچھے برانڈ کی شوز پہنے، مسجد کے اندر جاتے ہیں، باوضو ہو کے وہ آئے ہیں، مسجد کے اندر جاتے ہیں، جا کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، امامت کرواتے ہیں، اس کے بعد ایک بیٹھ کے وہ درس دیتے ہیں. ایک یہ سنیریو، ایک یہ سنیریو ہے کہ ایک شخصیت آتی ہے، سائیکل کے اوپر آتے ہیں، جس کو عام زبان میں بابا سائیکل کہتے ہیں. سوراب کی سائیکل ہے جو کسی دور کے اندر بادشاہ سائیکل ہوتی تھی. جی. ٹھیک ہے. وہ سائیکل کے اوپر ایک شخصیت آتی ہے اور ان کا لباس یہ ہے کہ پسینے سے شرابور ہے. ٹھیک ہے. ان کے بال اڑے ہوئے ہیں، مٹی سے چہرہ بھرا ہوا ہے، کیونکہ باہر سے آ رہے ہیں، اوبیس سی بات، وہ مٹی پڑے گی، وہ گرد، وہ دھوپ، وہ ساری چیزیں بڑا ایک وہ عجیب سا سنیریو کریٹ کرے گی. وہ شخصیت سائیکل سے اترتی ہے، سائیکل کو اسٹینڈ پہ لگاتے ہیں، سائیکل کا لوگ لگاتے ہیں اس طرح گھما کے، اور پھر جاتے ہیں، جا کے وہیں پہ وضو کرتے ہیں، کپڑے سارے گیلے ہوئے پڑے ہیں، یہاں پر بازو لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ جاتے ہیں، جا کے امامت کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ نماز کرانے کے بعد درس دیتے ہیں. مجھے بتائیں کس کی بات کو بیٹھ کے لوگ زیادہ اچھا سنیں؟ جو پہلی شخصیت ہے، ظاہر سی بات ہے. سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں عزت دی ہے. بالکل. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹیٹس دی ہے، اس کی بات زیادہ غور سے سنیں گے. اس لیے دعوت دین کے میدان کے اندر سائیکولوجیکلی لوگوں کو سمجھنا بڑی ضروری چیز ہے. لوگوں کی اگر سوچ مٹیریلسٹک اپروچ ہو چکی ہے تو ان کو مٹیریلسٹک اپروچ کے تحت ہی ان چیزوں کو جو ان سے نا آپ کور کریں، ان کو دین کی طرف اس طریقے سے لے کے آئیں. میرا خیال ہے کہ سیدنا عثمان غنی کی ذات کے اندر سے ہم دو چیزیں بڑی اچھے سے نکال سکتے ہیں. ایک یہ کہ حیا، اور دوسرا یہ کہ مٹیریلسٹک اپروچ نہیں ہونی چاہیے. مال کمائے ضرور لیکن مٹیریلسٹک اپروچ، مال کے باوجود سادگی، مال کے باوجود سادگی، نہ کہ غربت. ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں اگر ہم عثمان غنی کی سیرت سے سیکھ لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آج کے سیگمنٹ کا ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. حمزہ بھائی بہت شکریہ، آپ نے آج ایک بڑا خاص وقت نکالا. ناظرین، حمزہ بھائی کے بارے میں جیسے آپ نے ان کی بڑی ڈیٹیلڈ گفتگو سنی، ان کا تعارف سنا. حمزہ بھائی ایک یوٹیوبر بھی ہیں، اور اسی جذبے کے ساتھ اپنی جو ان کی تھاٹس ہیں وہ دقیانوسی تھاٹس نہیں بلکہ اسلام کو ماڈرنائز کر کے یہ اپنے چینل پر پیش کر رہے ہیں. حمزہ غفاری آفیشیل کے نیچے ان کا چینل ہے، نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دیا جائے گا، اور آپ کو یہ اسکرین کے اوپر بھی ایک لنک اور ایک مونوگرام، ایک لوگو آپ کو دکھائی دے رہا ہے. یہ ہماری آج کی شخصیت، آج کے مہمان تھے، اور آج کا ٹاپک ہمارا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ان کی سیرت، ان کی فضیلت، اور اس کو ہم نے عصر حاضر کے ساتھ ملانے کی کوشش کی. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کسی اور شخصیت کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دیے ہوئے ٹاپکس پر ہم گفتگو کریں تو آپ، یا آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ میں ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ